बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब 10 सितंबर का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। एक तो इमरान खान का जेल भरो तहरीक समेत मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आ रही हैं। जुम्मे से एहतजाज का सिलसिला जो सलमान अकरम राजा ने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज किया, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने आज अफसरान के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया। बड़ी करारदाद पेश हुई। गंडापुर ने भी दो टोक ऐलान करके कहा कि माफ़ी तुम मांगोगे, और इसके अलावा जो 2 हफ्ते हैं वो इंतहाई अहम क्यों हो गए। 2 एक्सटेंशंस की जो लड़ाई चल रही है, ये क्या मामला है। 3 अहम नुकात आपके सामने रखूंगा। और तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार रहनुमा है डट गए, झुकने से इनकार कर दिया। मुज़क्का खेस FIR का एक नया सिलसिला। मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान को मनाने की एक और कोशिश बुरी तरह नाकाम। पीपल्स पार्टी नून लीग से क्यों दूरी इख्तियार कर रही है जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मुख्तलिफ सहाफ़ियों समेत जो कुछ गिरफ्तारियों की भी खबरें हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के तमाम सीनियर सहाफ़ी खुद मशवरा उन्हें दे रहे हैं कि मज़ीद तसादम की तरफ मत जाए, सिस्टम को लपेटने से पहले मुज़ाकरात करें। ये तमाम मामलात क्या है, इसकी मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास हुआ, बाकायदा तौर पर करारदाद पेश हुई, और जो उनका मूड नज़र आ रहा है कि वो अली अमीन गंडापुर के साथ 2 हफ्तों में मार्च पर तैयार है। ये जो करारदाद थी, इसमें उन्होंने कहा हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे, और 2 सालों में जिन अफसरान की मुदाखलत हुई, हलफ की खिलाफ वर्जी हुई, और जो गद्दारी के ज़ुमरे में आए, इस पर कोर्ट मार्शल करें, गैर इंसानी इक़दामात से रोकें, और जो कुर्बानी देने वाले नौजवान हैं उनकी खराज तहसीन को पेश किया गया। सियासत में फ़ौज की मुदाखलत का मुतालबा, और कहा अगर हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो ज़िम्मेदार ये चंद अफसरान होंगे। ये शेर अली अफरीदी साहब ने पेश की, और ईवान ने इसे अक्सरियत से मंजूर किया आज। और फिर बड़ी सख्त तकारीर भी असम्बली में नज़र आई। हुमायूं खान जो मेंबर है पार्लियामेंट के MP है, उसने कहा कि जिस तरह उसे गिरफ़्तार किया गया, ISI के सेक्टर कमांडर ने परवेज़ खट्टर की पार्टी में शामिल होने का कहा, और उसने उस पर इनकार किया। बाकी मेंबरान ने भी जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, लग रहा है कि काफ़िला तैयार हो रहा है। क्योंकि लकी मरवत से जो MP है जोहर अली खान कह रहा था कि मुदाखलत इस हद तक पहुँच चुकी है कि साउथ रीजन की जो पुलिस है वो पूरी आज एहतजाजन इंडस हाईवे बंद किया उन्होंने। पूरा ज़िला उनके साथ खड़ा हुआ है। बनू और टांक की पुलिस, DI खान की पुलिस, ये बसें भर भर के ला रहे हैं। थाने सारे उन्होंने वहाँ पे बंद किए हैं, और वो मुतालबा करें कि फ़ौज हमारे ज़िले से जाए। वो कह रहे हैं जी हम दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, ये MI ISI के लोग हमारे दरवाज़ों पर बैठे होते हैं, वो उन्हें छुड़ा के ले जाते हैं। अब मास्क पहने हुए लोग फिर हमारे घरों पे जाके छापे मारने शुरू करते हैं, हमारे फैमिलीज़ को हरासा करते हैं। तो पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनके साथ है। और MPA सुहेल आफरीदी ने भी इसी तरह की सख्त बात की। उसने कहा खान को कुछ हुआ तो फिर ज़िम्मेदार आर्मी चीफ ISI होंगे। डॉक्टर अमजद अली खान ये भी मेंबर हैं पख्तूनख्वा असम्बली के। इन्होंने कहा जी कि इन पर जो टॉर्चर हुआ, छापे मारे गए, उन्होंने कहा मैं हलफ उठा के बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर ये जो ISI के सेक्टर इंचार्ज थे उन्होंने करवाया। और ये बड़ा खुल के तकरीरें, ये बड़ा ख़तरनाक मामला मुझे लग रहा था कि ये फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के खिताब का सबको इंतज़ार था कि वो खिताब करेंगे। लेकिन उन्होंने चूँकि आज करारदाद ये पेश करनी थी, और अली अमीन गंडापुर का अलबत्ता बयान, जो कुछ सहाफ़ी दोस्तों से उनकी बातचीत भी हुई, और उसके बाद उनका बयान भी सामने आया कि एक तो अली अमीन गंडापुर ने ये बात साफ साफ बताई है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत होती थी, मुलाकातें भी होती थी, और लाजमी सी बात है खान की इजाज़त से होती थी। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि इनके साथ जो बदतमीज़ी का मामला है, ये जो अफवाहें फैलाई गई या दबाव बढ़ाया गया, वो कहते हैं इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। 7 करोड़ की आबादी का मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मुझे अगवा करना इतना आसान नहीं। और उन्होंने तकरीर में, और तकरीर तो खैर नहीं की, उन्होंने जो बयान था उसमें कुछ चीज़ें क्लियर की कि मरीम नवाज़ को उन्होंने एक औरत के तौर पर बात नहीं की, एक वज़ीर आला के तौर पर बात की थी। औरत कार्ड का इस्तेमाल वो लोग करें जो 2 साल में जो जुल्म सितम होते रहे औरतों पर, वो खामोश रहे, तमाशा देखते रहे, उसका हिस्सा रहे। अब वो लोग औरत कार्ड इस्तेमाल करें। और लाहौर जलसा भी उन्होंने आज ऐलान किया कि ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, हर सूरत में लाहौर में जलसा करेंगे, करके दिखाएंगे। मीटिंग के बारे में जो उनकी तफसीलात थी, उसने कहा मीटिंग में मेरी उनसे सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत थी, मैं मोबाइल पे सब कुछ देख रहा था जो हो रहा है। इस्लामाबाद में जो हमारे रहनुमाओं को अगवा किया गया, उस सिलसिले में फिर हमारी बातचीत लंबी होती गई। और उसने, अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि जो मैंने अपनी तकरीर में कहा, मैं उसके एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ और उस पर खड़ा हूँ, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी नहीं हटा, खान के अहकामात पर चलूँगा। और अब खान ने कह दिया इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं करनी, तो हम बातचीत आज मुनक़ते कर रहे हैं। अब ये बड़ा अहम मामला है कि अली अमीन गंडापुर अपनी तकरीर पे भी खड़े हैं और कह रहे हैं उल्टा ये माफ़ी मांगे उनसे। तो लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि KP से बड़ा सख्त पैगाम आएगा, वो सख्त पैगाम करारदाद की सूरत में आया। और ये करारदाद और सख्त तकारीर, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ख़तरनाक मामला हो नहीं सकता। और लोगों को लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर अपनी तकरीर शायद वापस ले लें, किसी को दोबारा निशाना ना बनाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा अब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर लोग अगर ये समझ रहे थे कि रोते हुए उन्हें बताएंगे जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया, मुझे अगवा कर लिया गया, तो ऐसा नहीं होगा। वो 7 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है,
خان نے اس کو اگر چنا ہے، خان کو پتہ تھا حالات کیا ہیں، اور علی امین کو بھی پتا ہے کہ عوام کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، کس طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ عہدہ ان کے پاس اب کچھ لوگوں کی فرمائش پہ یا خواہش پہ لائے عمل نہیں بنتا. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے بڑا اور مشکل کام یہ کریں، انہیں عوام کی امنگوں کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. ابھی بھی دیکھیں بڑی مستند اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کنٹونمنٹس بنائے جا رہے ہیں ان کو ختم کرنے کا قانون بنائے. وہ سرکاری دفاتر میں جو محکموں میں جو وزارتوں میں جو افسران کی تعیناتی ہے اس کو بھی ختم کریں، پابندی لگائیں. تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بہت اوپر تک معاملات کو لے کے جانا چاہ رہی ہے، اور یہ اب معاملات جائیں گے کہ صحافی تو سارے نے مشورہ دیں اسٹیبلشمنٹ کو، آپ برائے مہربانی ان معاملات کو کم کریں اور ٹیمپریچر کو نیچے لے کر آئیں. تحریک انصاف کی عادت پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ سلمان اکرم راجہ کی جو دبنگ پریس کانفرنس تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور سارے کے سارے اس وقت کے پی میں شفٹ ہوئے ہیں. دیکھ لیں جمعے سے تحریک کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ ملک گیر احتجاج کریں گے. اگر پنجاب یا لاہور میں نے روکا جاتا تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں چونکہ ایک موقف لیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کی آپ کو 3 بڑی اہم وجوہات سمجھنی ہوگی، کیونکہ یہ 20-25 دن بڑے اہم ہیں. اس میں ایک تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ سب سے اہم معاملہ جڑا ہوا ہے، اور یہ 24 اکتوبر تک تلوار لٹکتی رہے گی. قاضی صاحب بے شک ہیں کہ میں ایکسٹینشن میں دلچسپی نہیں رہتا، لیکن ججز کی عمر بڑھانے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ سب جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل ریفارمز کے نام پر پیکج بنایا جا رہا ہے، جو آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے. یاد رکھیں یہ جو ہی فیصلہ آنا ہے، یہ ابھی تک فیصلہ آیا نہیں. اس میں ججز نے 2-2 3-3 پیراگراف بھی لکھ دیے 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن میں. تو یہ کالعدم ہو سکتا ہے، یہ فی الفور ملک میں ہو سکتا ہے. پھر ایمرجنسی اور مارشل لا کا ماحول بن سکتا ہے، کیونکہ ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے حکومت کا جانا ٹھہرا ہوا ہے. حکومتی صفوں میں خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ بے چینی ہے کہ 30 مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے، اور یہ اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ایکسٹینشن ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے 2 طاقتور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. فاسٹ بالر کی بھی ایکسٹینشن ہے، اور ساتھ پنڈی اسلام آباد کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، ایک ایکسٹینشن دینے پر تیار ہے، دوسرے کا ایکسٹینشن لینی ہے. تو یہ معاملہ ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کا تحریک انصاف سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اب تیسرا جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اس وقت امریکہ کے الیکشن ہے. یاد رکھیں وہاں حکومت کی تبدیلی کے بعد یہاں پر ان کے معاملات معیشت کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو آئی ایم ایف کے پیکج سے جڑے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور آئی ایم ایف اسی لیے اس کو جان بوجھ کر ڈیلے کر رہی ہے، تاخیر کر رہی ہے، کیونکہ انہیں بھی اندازہ ہے کہ وہاں حکومت بدلے گی تو ہو سکتا ہے پاکستان کے معاملات بدلنے کے لیے یہ سب سے بڑی ان کے پاس چابی ہو. تو آئی ایم ایف ان معاملات کو الیکشن تک کھینچنا چاہتا ہے، اور بڑے ٹیکنیکل انداز میں، کیونکہ پاکستان تو اس وقت ٹیکنیکل انداز میں دیکھا جائے تو دیوالیہ ہو چکا ہے. اسحاق ڈار خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ $16 ارب کے قرض انہوں نے دینے ہیں سعودی عرب کے، عرب امارات کے، چین کے، اور وہ رول اوور کرنے پر ابھی تک ان کا کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. پھر $6 ارب کے پیکج چاہیے، خزانے میں پڑے ہوئے صرف $7 ارب، اس میں سے بھی اگر ان کے 3 ارب نکال لے گے تو پیچھے $400 ملین بھی نہیں بچتے. اب آپ خود دیکھ لیں کریں گے کیا. سعودی عرب، عرب امارات اور چین کی وجہ سے یہ جو مالیاتی خسارہ ہے یہ بڑھتا جائے گا. آئی ایم ایف ابھی تک 19 اکتوبر تک انہیں کوئی قرض دینے پہ تیار نہیں ہے. اگلا جو اہم معاملہ آپ کو نظر آئے گا وہ 16 ستمبر کو جب ججز واپس آئیں گے. چھٹیاں ہیں آپ کو پتہ ہے، منصور علی شاہ کی امریکہ سے واپسی ہوگی، پھر جوڈیشل ریفارمز کا معاملہ یا آئینی ترامیم کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے. تو پھر وہاں سے کیا فیصلہ آئے گا، کیونکہ ابھی بھی 3 رکنی بینچ کی جو کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ کس بینچ کے پاس کون سا کیس جائے گا، اور وہاں سے بے چینی کی سب سے بڑی وجہ بنی کہ یہ سارا کچھ ریورس نہ ہو جائے. تو اسی لیے جو سب سے بڑی واردات کی جا رہی ہے، یہ جو بھی آپ دیکھ لیں سنجانی کے معاملے پر، اس میں 6 FIR رجسٹرڈ ہوئی ہیں. بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں. ابھی میری بڑی کریڈیبل سورس سے بات ہوئی کہ اس میں ایک FIR میں نامعلوم لوگوں کے نام بھی شامل کیے ہیں، تاکہ اس میں بہت ساری گرفتاریاں ڈال سکے. اس میں صحافیوں کی بھی ہیں، کچھ یوٹیوبرز کی بھی ہیں. تو 9 مئی کے بھی جو پرانے الٹے سیدھے کیس ہیں، اگلے پچھلے کیسز ہیں، انہیں بھی کھول کے ڈھونڈ کے گرفتاریوں کی کوشش ہوگی. جیسے ختیجہ شاہ کا نام 9 مئی میں گاڑی جلانے پر دوبارہ ڈال دیا کیونکہ وہ جلسے میں شرکت کر چکی تھی. اب اسی لیے دیکھیں اسی تناظر میں اگر آپ عمران خان کی گفتگو کو دیکھیں تو خان نے جو اپنی جیل کا حوالہ دیا کہ جیل سے کچھ نہیں ہوتا، میں بھی تو 14 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوں. اس کے بعد جو سب سے اہم معاملہ جو مجھے نظر آیا وہ تحریک انصاف کے لوگوں کی ہنستی مسکراتی تصویریں نظر آئیں. اور یہ دیکھیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شیر افضل مروت، عامر ڈوگر، زین قریشی، نسیم شاہ تھے، احمد چٹھا، شیخ وقاص اکرم، شعیب شاہین، یہ سارے پیش کیے گئے. بیرسٹر گور کو رہا کر دیا گیا، اور ابو الاسناد ذوالقرنین وہ جو سائفر کا کیس آپ کو یاد ہوگا سنتا رہا، اور سزا بھی خان کو اسی نے سنائی. بینکنگ کوڈ کا وکیل تھا، مریم نواز کے بڑے قریبی تھے، ان کے بھی وکیل رہ چکے ہیں. تو بعد میں اس کو لگایا گیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج بھی. اس نے ان تمام رہنماؤں کو 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. یہ کوشش کریں گے لٹکائیں، کبھی ریکارڈ گم ہوگا کبھی کیا، لیکن لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہوگا. یہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ کمزوری نہیں دکھانی. خان کے بیان کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں کہ اب تحریک کو آگے بڑھانا ہے،
کسی صورت میں کمزوری نہیں دکھانی. اسی لیے جو فسطائیت ہو، ظلم ہو، اس کے سامنے بھی آپ کو ہنستے کھیلتے، جھکتے لگاتے ہوئے، اس ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے، چاہے جسمانی ریمانڈ ہو، جوڈیشل ریمانڈ ہو، توہین کریں، جسمانی تشدد کریں، جو دل میں آئے کریں، یہ ہنستے مسکراتے ان معاملات کو سہیں گے. قوم کے سامنے بالکل کمزور نہیں ہوں گے. اور یہی پیغام ہے قوم کو بھی، عوام کو بھی، کہ آپ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور یہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی، اس میں بھی بڑا اسٹرانگ میسج تھا کہ کوئی گلا شکوہ نہیں کرنا کہ ہم لوٹے گئے، ہم مارے گئے، بڑے نازک ہیں ہم، جیلوں میں نہیں رہ سکتے، آئین اور قانون پر ہم نہیں مطلب البتہ انہیں آئینہ ضرور دکھائیں گے، شرمندہ بھی کریں گے، بار بار اپنے حقوق کے تحفظ کی آواز بھی اٹھائیں گے، لیکن کمزور نہیں دکھائی دیں گے. تو پاکستان کی عوام یہ ذہن میں رکھے کہ یہ جو ظلم و ستم آپ کے سامنے نظر آتے ہیں، یہ کمزوری دکھانا بھی ایک قسم کا آپ کو توڑنے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ مسکراتے ہوئے چہرے، جھکتے لگاتے ہوئے، جس طرح وہ شیخ افضل کہہ رہا تھا آج مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اس پہ، لیکن یہ حقیقت میں دیکھیں تو نوٹنکی چل رہی ہے اس وقت. یہ مداری اس وقت آپ کو پتہ ہے، سڑک کے کنارے آپ دیکھیں کبھی مداری کو تو وہ ایک تماشا کرتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تماشا کچھ دیر میں ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اگر مداری کھڑا رہے تو پھر وہ خود ایک تماشا بن جاتا ہے. تو اس وقت حالات ایسے ہی بنے ہوئے، یہ خود تماشا بننے جا رہے ہیں. شعیب شاہین پر انہوں نے دیکھیں FIR کاٹی، کہ شعیب شاہین نے وہ کانسٹیبل کی وکھی میں پستول مارا. اب شعیب شاہین بڑے بھائیوں کی طرح، لیکن لگتا ہے کہ وہ آپ کو کہ لڑائی میں اتنے اتھرے ہوں گے کہ وہ پستول نکال کے کانسٹیبل کی وکھیوں میں مار رہے ہوں گے. یا وہ نعیم پنجوتا کے اوپر جو FIR میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ نعیم پنجوتا ادھر سے پستول لڑاتا ہوا آ رہا تھا اور اس نے آ کے اینٹی رائٹ کٹ بھی چھین لی اور پھر اس نے دھمکیاں بھی دیں، گالیاں بھی دیں، سیدھے فائر بھی مارے. اب نعیم پنجوتا عین اس وقت جلسے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اوپر سے جاہل بھی ہیں، سیکھتے بھی نہیں، کوئی FIR ہی ٹھیک کر لو. لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے لوگ یہ جان بوجھ کے، کیونکہ پولیس کے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے خان سے محبت کرتے ہیں، اوپر سے بول نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے زیادتی ہے، ظلم ہے، پھر وہ جان بوجھ کر FIR میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جج کے سامنے جائے تو پورا کیس اڑ جائے. شیخ افضل مروت نے بھی آج دیکھیں IG اسلام آباد کو اور میجسٹریٹ کو ایک پیغام دیا. اس نے کہا IG صاحب میرے خیال میں اس سے بہتر ہے کہ آپ چکلا چلا لیں، چکلا چلانا اس سے زیادہ بہتر ہوگا. اب چکلے کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، بہرحال چلے خیر چھوڑیں اس چیز کو، آگے چلتے ہیں. شیخ افضل مروت کے سے کسی انٹرویو میں اسے پوچھ لیں گے. شعیب شاہین سے جو موبائل کا پاسورڈ مانگتے رہے، شعیب شاہین نے کہا موبائل کا پاسورڈ میرا کیا لے کے ہاٹ اسپاٹ چلانا ہے، وائی فائی چلانا ہے، اس موبائل میں کون سا ایٹم بم کا نسخہ پڑا ہو جو تم نے نکال لینا ہے. اور میں تو اکثر شعیب شاہین صاحب سے گلا کرتا ہوں ان سے انٹرویو میں کہ آپ موبائل تو بدلیں، ان پہ کالیں آتی ہیں تو وہ رابطہ ہی کٹ جاتا تھا بہت دفعہ. بہرحال اگلی خبر کی چلوں، آئینی ترامیم کی طرف، جو جوڈیشل ریفارمز ہیں اور آئینی ترامیم ہے، اس پر دیکھیں محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد رحمان کی ملاقات ہوئی. عمران ریاض نے خبر دی ہے اور اس پر اخوندزادہ یوسف زئی بھی تھے، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی پہلے. اور مولانا فضل الرحمان نے 2/3 اکثریت سے جو آئینی ترامیم میں حکومت کی مدد سے انکار کر دیا. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یاد رکھیے گا، اسی سے ساری گیم جڑی ہوئی ہے. فیصل واڈا، اس کی میں بات کروں، بہت اچھے لگے، سینٹ میں گنڈا پور سے یہ کر دیں وہ کر دیں. اس کو سب سے پہلے تو اعجاز الحق کا یاد رکھنا چاہیے انجام. وہ جنرل کا بیٹا تھا، یہ تو لونڈا ہے نا، سوری یہ تو ان کا وہ قریبی ہے نا، وہ اصل میں ان کا بیٹا تھا جنرل کا، ضیاء الحق کا. یہ چوسے ہوئے آم کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے ٹاؤٹ بن کے، وہ حافظ حمداللہ نے کل اس کا میں دیکھ رہا تھا پروگرام، اس میں کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک، کہنے تو وہ لگا تھا شاید کوئی ٹامی ہے، لیکن وہ کہہ گیا آدمی ہے. تو کلپ اس کا میں دیکھ رہا تھا. آج اس کی باتوں پر سینیٹر فلک ناز نے اسے جواب دیا، لیکن یوسف رضا گیلانی نے اس کی، فلک ناز کی 2 دن کی رکنیت معطل کر دی. فیصل واڈا کو صرف ایک ہی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کرنے کے بعد اس کا وہی حال ہوتا ہے جو اس کام کے بعد ہوتا ہے. اب یہ پنڈی اسلام آباد کی لڑائی میں درمیانی کردار بنا ہوا ہے. ارشد شریف شہید کے نام پہ باریک واردات ڈال رہا ہے. حالانکہ اس کا پچھلے پروگرام میں آپ نے سن لیا ہوگا، مراد سعید کو فریم کرنے کے لیے صرف، نہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور گنڈا پور کو دھمکیاں دے رہے ہیں. گنڈا پور نے جس طرح اس کے گھر جانے کا کہہ دیا ہے، پنجاب آنے کا اس نے کہا ہے، پنجاب پاکستان کا ہے. فیصل واڈا کا اتنا ہی تعلق ہے پنجاب سے جتنا نواز شریف کا سندھ سے ہے. اب دیکھیں، اب یہ تو پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہے اور نون لیگ میں بھی نہیں ہے. اب تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپس میں اس وقت ان کی انبن ہے. نون لیگ سے وہ دوری اختیار کرتے ہوئے انہیں نظر آ رہے ہیں، حالات کدھر جا رہے ہیں. پارلیمنٹ میں آج بھی ان کے رہنماؤں کی جو تقاریر تھیں اس میں انہوں نے بھرپور مذمت کی. آپ بے شک منافقت کہہ لیں، دوہرا کردار کہہ لیں، جو بھی، لیکن انہوں نے مذمت ضرور کی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اور ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اور دوسری طرف خواجہ آصف، وہ نواز شریف کو مشکل میں چھوڑ کے دبئی میں کامہ لے کے بھاگ گیا تھا. یہ آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کو دے رہا تھا، تانے دے رہا تھا کہ ڈٹ کے کیسے کھڑا ہونا ہے. نون لیگ پرویز مشرف کے دور میں ایک جلسہ نہیں کر سکی. آپ کو یاد ہوگا، جو تحریک انصاف کو سکھا رہا ہے کہ ظلم اور فسطائیت میں وہ تو جلسے بھی کر رہے ہیں، ریلیاں بھی کر رہے ہیں، مارے بھی کھا رہے ہیں، جیلیں بھی بھر رہے ہیں. یہ لوگ کہاں تھے؟ کلثوم نواز دوپٹے پھینکتی رہی ان کے پیروں میں اور یہ بھاگ جاتے تھے. ان کی تو قیادت بھی موجود ہے، قیادت بھی جیلوں میں، ان کے تو نواز شریف بھی جدے میں اور خواجہ صاحب دبئی میں، احسن اقبال سعودی عرب میں، سارے کے سارے بھاگ گئے تھے. بعد میں آ کے انہوں نے وہ
آمدن سے زیادہ کے کیسز پہ پکڑے گئے تو پھر اب اس جیلوں کو کہ جی میں نے بڑی ہتھکڑیاں پہنی ہوئی تھی، بڑا آپ نے وہ کوئی پاکستان کے لیے کوئی میڈل لینے گئے ہوئے تھے جس پہ پکڑے گئے، چوری کرپشن میں پکڑے گئے تھے، ڈاکہ اور رازدنی میں پکڑے گئے تھے، اور اقاموں میں اور ان وارداتوں میں پکڑے گئے تھے. اب اس میں چونکہ اب ان کے پاس کچھ بیچنے کو رہا نہیں تو پھر جھکتے ہیں اور فضول باتیں. دیکھیں وہ علی محمد خان درود شریف پڑھتا ہے. خواجہ صاحب کو خود تو اللہ نے کبھی توفیق دی نہیں کہ وہ اللہ رسول کی بات کر سکیں، تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے. خواجہ صاحب خود اس وقت فارم 47 پہ ریحانہ ڈار صاحبہ کا مینڈیٹ چوری کر کے زبردستی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جانتے ہیں انہیں صرف اور صرف ہمیشہ سے ٹوٹی کی وجہ سے پہلے بھی لگایا گیا باجوہ صاحب نے، اور پھر بھی، اور اسی باجوہ کا جو اس نے ستیہ ناش کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال اب ان پہ کیا بات کروں میں، وقت ضائع کرنے والی بات ہے. انشاءاللہ اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.